बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अखबार में एक साहब ने इश्तिहार दिया कि मेरे पास डायनासोर मारने की तकनीक है और उसके अंदर से एक ऐसा हीरा निकलता है जिसकी मालियत 26 करोड़ डॉलर है और ये कोर्स करने की फ़ीस सिर्फ $2000 है। बहुत से लोगों ने इस कोर्स में दाखिला लिया और बहुत से लोगों ने वो कोर्स अटेंड किया। कोर्स एक बड़ी स्क्रीन पर ऑनलाइन जो है वो करवाया गया और डायनासोर मारने के, उसको पकड़ने के और उसके अंदर से हीरा निकालने के मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए। बहुत से लोगों ने बड़े अच्छे मार्क्स से वो कोर्स मुकम्मल किया और बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की, जिनमें असनाद और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। उसके बाद एक तल्ब इल्म जो टॉप पे तल्ब इल्म आया था, उसने जंगल जंगल दरिया दरिया छान मारा लेकिन डायनासोर नहीं मिला। जब डायनासोर नहीं मिला तो उसने 5 साल के बाद अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस्ताद के पास वापस आया कि सर मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा है डायनासोर को लेकिन डायनासोर नहीं मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये जो इतने रकम लगाई है कोर्स सीखने के लिए, डायनासोर को मारने का तरीका सीखने के लिए, तो मुझे तो डायनासोर नहीं मिला, मेरी सारी रकम जो है वो ज़ाया चली गई है, तो वो हीरा मुझे कैसे मिलेगा। उस्ताद ने बताया कि डायनासोर दुनिया से ख़त्म हो गए हैं और नापैद हो गए हैं, अब आपको डायनासोर नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि मुझे ये जो मैंने इतनी रकम लगाई है ये मुझे कैसे रिटर्न होगी। तो उस्ताद ने कहा कि जनाब, जिस तरह मैंने आपको डायनासोर मारने का तरीका बताया है, आपने भी आगे डायनासोर मारने के तरीके ही बताने हैं। तो बात यह है कि मैंने यूट्यूब पर बहुत से चैनल देखे हैं, बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन मुझे कोई इस तरह का चैनल नहीं नज़र आया, इस तरह का कोई बंदा नज़र नहीं आया जिसके पास कोई ख़ास किस्म की स्किल हो, कोई ख़ास तरीक़ाकार हो। जो भी बताने का तरीक़ाकार चलें किसी का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके पास बाकायदा तौर पर सीखे हुए नहीं होते वो, जिस वजह से अब इसके बाद जो अगला सीखने वाला होता है ना, वो उससे भी कमज़ोर हो जाता है। तो हमारा ये जो कोर्स है इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको डायनासोर मारने के तरीके बताएं और फिर आप आगे 2 तरीके से, एक तो वो आप हीरा भी हासिल कर सकेंगे, यानी कि आप इससे बेसिक से शुरू करेंगे और आप अगर टीचर हैं या आप अपनी कोई भी आपकी फील्ड है तो आप आगे लोगों को भी ये सिखा सकेंगे आप खुद सीख के। और उसके बाद इंशाल्लाह आप फनपारे वगैरह या जो आप मतलब एक अच्छी किस्म की कैलीग्राफी होती है वो भी आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो है ख़ताती। हमने बेसिक से एडवांस की जानिब जाना है, बेसिक से हमने बाकायदा ख़ताती की तरफ जाना है। और मैं जितने भी हमारे प्रोफेशनल कैलीग्राफर्स हैं उनको भी मैं ये दावत दूंगा कि आप लोग, चूँकि आप सही काम करने वाले हैं, मुखलिस काम करने वाले हैं और बाकायदा स्किल्ड लोग हैं आप, तो आप ऑनलाइन तरीक़ों को अपनाएं, आप लोग लोगों को सिखाएं। और ये जो यूट्यूबर हैं जो वीडियो देख के या 1-2 महीनों का कोर्स करके आप आगे यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, आप सभी गुजारिश है कि आप लोग बाकायदा इसको सीखें ताकि जिन लोगों को आप सिखाएं उनको बेहतरीन अंदाज में सिखाएं। 1 महीने के कोर्स से सीखा हुआ आगे नहीं सिखाया जा सकता। आप बाकायदा इसको सीखें और फिर लोगों को सिखाएं, तो इससे लोगों की भलाई होगी। बहुत से लोगों को जोड़ पेमांद और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती और वो गलत बता रहे होते हैं लोगों को। तो इस वजह से मैंने आज काफ़ी इस पे सर्च की है और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जो है वो बेहतरीन अंदाज में सीखें। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि हमारी एक तारफ़ी क्लास हुई है पहले, तो उसके बाद हमने कलम के कद के हवाले से बताया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कलम के जो निब की चौड़ाई होती है, हम अपने सबक की तरफ आते हैं, इसके बाद हम वक्त ज़ाया नहीं करते। तो कलम की जो चौड़ाई होती है इसको हम कद कहते हैं और कलम के कद के हिसाब से सारे अल्फाज, सारे हरूफ बनते हैं। यहाँ पे हमने
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ 3 قط ہے، تو ہم نے یہاں پہ لائنیں لگانی سیکھنی ہے صرف. لائنیں اگر آپ کے پاس خالی پیپر ہے تو اس پہ آپ لائنیں لگا سکتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن یہاں پہ ہم نے اب یہ 4 لائن ہمارے پاس پیپر ہے، تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے یا اس سے کیسے سیکھیں گے، تو یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے. یہ قلم کو ڈپ کیا ہم نے اور اس پیپر کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے. اس طریقے سے میں یہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہم نے 8 قط لگائے ہیں اور اس حساب سے اگر لائنیں لگائیں تو یوں لائنیں لگتی ہیں. پہلی لائن اوپر لگتی ہے، اس کے بعد 3 قط کے بعد لائن لگتی ہے، پھر 2.5 قط کے بعد لائن لگتی ہے اور پھر 2.5 قط کے بعد لگتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں. تو اب ہم نے بار بار قط کی پیمائش نہیں کرنی. ہمارے پاس اس طرح کی 4 لائن کاپی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ ہم کیسے استعمال کریں گے اور لائنوں کے استعمال سے ہم نے حروف کیسے بنانے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ یہ نہیں کہ کوئی یہاں سے چیز لے لی کوئی یہاں سے چیز لے لی، ہم باقاعدہ طور پہ ایک کورس کروائیں گے اور اس کورس سے آپ بالکل شروع سے لے کر آخر تک باقاعدہ جو ہے وہ آپ سیکھ سکیں گے. اور ہر حرف کی ویڈیو ہوگی، ہر لفظ کی ویڈیو ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد مارکر سے اور پھر قلم سے، کیونکہ بیسک جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ہے خطاطی، تو ہم قلم کی طرف جائیں گے. لیکن میری کوشش ہے کہ پاکستان سے بہت سے ایسے تخلیقی ذہن جو ہیں وہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو ہم اس طرف لے کے جائیں جو شوق رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی. اساتذہ کا جو ہے وہ مطلب نہیں ہوتے کہ اچھے اساتذہ نہیں ملتے اپنے آپ کے ایریے میں دور دراز کے. تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی. قلم کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا اور انک وغیرہ کے طریقے بتائے جائیں گے کہ کیسے آپ انک بنا سکتے ہیں اپنے طور پہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے آس پاس سے مل جائیں گی. ساری چیزیں آپ کو اتنی آسانی سے ہم بتائیں گے کہ آپ انشاءاللہ اس کو حاصل بھی کر سکیں گے اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم سبق شروع کرتے ہیں جی. اور اس کے حوالے سے آپ نے آج اس سبق کو پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے، اور اس کی آپ نے مشق کر کے انشاءاللہ آپ ہمیں دکھا بھی سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اور اس میں آپ اپنا سبق بھیج سکتے ہیں اور آپ اس پہ اصلاح بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں آپ اگر کہیں تو ہم انشاءاللہ کوئی بھی اچھا سبق ہوا اور اس میں کوئی ہلکی پھلکی چینجنگ ہوئی یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہوئی یا اس میں اصلاح کرنی ہوئی تو ہم اس طرح کے اچھے سبق کی ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور بہت سے لوگوں کو اس سے جو ہے نا وہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کس طریقے سے جو آپ نے غلطی کی ہے اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. اچھا جی، پہلے سبق میں یا پہلی مشق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسی اشکال ہیں جن کی پریکٹس سے آپ کے ہاتھ میں فلو بھی آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں روانی جو ہے، جو بچے لکھتے وقت ان کے لکھائی میں لرزش ہوتی ہے یا ہاتھ میں کپ کپی ہوتی ہے، تو وہ ختم کرنے کے لیے اور ہاتھ میں فلو لانے کے لیے، لکھائی میں فلو لانے کے لیے آپ نے کون سی پریکٹس کرنی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پریکٹس سے ہی ہم الفاظ کی بناوٹ، حروف کی بناوٹ ہم اخذ کریں گے اور آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ فائدہ دیں گی. تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اردو لکھائی میں حروف جو ہوتے ہیں وہ ان میں زیادہ تر جو ہے دائروں والے حروف ہیں، جیسے نون ہو گیا، سین ہو گیا، صاد وغیرہ، یا اس طرح کے بہت سے حروف جو ہیں وہ دائروں والے ہوتے ہیں اور دائرہ ہی تمام تحریر کا جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث بنتا ہے. تو اس میں ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور آج ہم پہلا سبق جو ہے وہ بھی بتائیں گے. تو آپ نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس کر کے آپ ہمیں دکھا بھی سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ان
4 لائنوں کو جو ہے آپ دائرہ بنا سکتے ہیں اس طرح، 4 لائنوں کا، 3 لائنوں کا، 2 لائنوں کا۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، یا بچوں کو آپ اگر کہیں تو ان سے پریکٹس کروائیں۔ اس طرح ایک بڑا دائرہ، اس سے چھوٹا دائرہ، اور اس سے چھوٹا دائرہ۔ آپ گول دائرے بھی بنا سکتے ہیں، بیضوی طرح کے دائرے بھی بنا سکتے ہیں جو ذرا لمبوترے ہوتے ہیں، انڈے نما ہوتے ہیں، تو اس طرح کے دائرے بھی آپ بنائیں گے اور گول دائرے بھی بنائیں گے۔ پھر آپ دائروں کو اس طرح یوں ذرا ترچھا بھی کر سکتے ہیں اس اینگل پہ، ٹھیک ہے جی، اوپر سے نیچے سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی آپ کی دائروں کی پریکٹس زیادہ ہوگی، آپ کے ہاتھ میں فلو اتنا زیادہ آئے گا اور آپ کو لکھنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد لائنیں لگانے کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، لیکن لائنیں اس طرح لگانی ہیں کہ آپ نے رک رک کے، یعنی کہ بریک کرنی ہے لائنوں کی۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے یہاں پہ، یہاں سے یہاں تک لگائی، پھر یہاں سے یہاں تک لگائی، پھر یہ درمیان میں لگا دی، ایسے اس طرح لائنیں۔ یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے میرے خیال میں انشاءاللہ، تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے لائنیں لگانی ہیں، اوپر سے نیچے لگانی ہے، نیچے سے اوپر لگانی ہے، لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے نا آپ نے اس طرح لائنیں لگانی ہیں۔ تو اس چیز کی جتنی زیادہ پریکٹس آپ کریں گے، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ اسی طریقے سے بنتے ہیں، جیسے آپ اگر الف بنائیں تو اس نے اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے، بے اگر بنائیں تو اس نے رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہوتا ہے یوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سین بنائیں یا سواد بنائیں یا اس طرح، تو یہ چھوٹے بڑے جو دائرے ہیں ان سے ہی ہم نے حروف کی اشکال اخذ کرنی ہے، اور یہی چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ کام آئیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی یہ پریکٹس ہو گئی کہ آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے وجہ سے آپ کے ہاتھ میں فلو آئے گا، آپ بہت اچھا لکھ سکیں گے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے جی، دوسرا آپ نے آج پہلا سبق کرنا ہے، اور اس میں ہم آپ کو الف اور با کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو وہ اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا، پوری ویڈیو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ ہر ایک چیز کو سمجھیں، بار بار اس کو دیکھیں، بار بار غور سے اس کی پریکٹس کریں، اور اس پہ جو ہے وہ آپ نے غور کرنا ہے، اور جس طریقے سے، جس انداز میں آپ کو بتایا جائے گا، آپ خود اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ 3 قط جو ہے وہ الف ہوتا ہے، تو اب ہم نے قطوں کا حساب کتاب آپ نے رکھنا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کتنے قط ہے، کون سا حرف کتنے قط ہے۔ آپ نے صرف اور صرف لائنوں کا حساب رکھنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ ایک بہت اچھا لکھاری، بہت اچھے لکھنے والے آپ بن جائیں گے۔ الف جو ہے وہ ہم نے 2 لائنوں کے درمیان سے شروع کرنا ہے، یہ آپ چھوٹے بچوں کو بتائیں گے تو پھر بچے بھی آپ کی بات سمجھ سکیں گے، آپ خود بھی جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بھی یہ بہت آسان لگے گا کہ 2 لائنوں کے درمیان سے آپ نے الف کو شروع کرنا ہے، اور یہ 3 نمبر جو لائن ہے اس کو کرسی کہتے ہیں، اور اس لائن تک آپ نے الف کو لے کے آنا ہے سیدھا، یہ ٹھیک ہے جی۔ 2 نمبر دونوں لائنوں کے درمیان سے شروع کر کے 3 نمبر لائن تک آپ نے الف کو لے کے آنا ہے، اور یہی آپ کے جو ہے الف کی پریکٹس ہے۔ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں الف کی، تو ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس سے کتنا بڑا لفظ بنانا ہے، کتنا بڑا حرف بنانا ہے، اور حرف کو کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کچھ ایسی چیزیں بھی سیکھ سکیں گے جو پہلے آپ کو نہیں پتہ، اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا سیکھیں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا حرف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مد جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے ہم نے۔ اب مد کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو مد جو ہے وہ ہم نے یہ ایک چھوٹی سی شکل ہمیں بتائی جاتی ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔
اچھا بکس میں بھی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، لیکن دونوں اس کے جو حصے ہیں، یہ پہلا حصہ میں ذرا بڑا کر کے بناتا ہوں، یہ حصہ جو ہے اور یہ حصہ، یہ بکس میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ نام وغیرہ لکھنے کے لیے، با وغیرہ لکھنے کے لیے، پے وغیرہ لکھنے کے لیے یہ کام آ سکتا ہے۔ یہ مد کی شکل نہیں ہے، مد میں اور اس حرف میں فرق ہونا چاہیے، یہ دو حرفی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے کی شکل ہے اور یہ پہلا حصہ نون، بے، یہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ جو مد ہے اس کا پہلا حصہ ذرا سا لمبا ہوگا اور دوسرا حصہ چھوٹا ہوگا، تو یہ ہوتی ہے مد کی شکل۔ میں ذرا بڑی کر کے بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا حصہ ہم نے بڑا بنانا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے دائروں سے ہی ساری چیزیں اخذ کرنی ہیں، تو اگر ہم یوں ایک دائرہ لگائیں، تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس چیز کو اٹھا لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک دائرے کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ والا حصہ دائرے کا، یہ والا حصہ یعنی کہ یہاں سے یہاں تک یہ ذرا سا جمپ پر کھائے گا اور اس طرح واپس، اب یہ واپس اس طرف آئے گا، یعنی کہ اینگل اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اینگل اس کا اور اس کا دونوں کا اینگل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے ترچھی لائنوں کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اٹیلک جس طرح ہم انگلش لکھتے ہیں، تو یہ پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نستعلیق کی جو اس کی روش ہے، جو اس کی چال ہے، جو اس کا میزان ہے، وہ ترچھا ہے۔ جس طرح اٹیلک انگلش لکھی جاتی ہے ترچھی، تو اس کے دائرے وغیرہ، اس کی بہت ساری جو اوورآل اس کی جو رائٹنگ ہے وہ ہم ترچھی کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہیں اور نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے الفاظ جب بنانے ہوتے ہیں تو وہ یہ اس طرح ترچھے ہوتے ہیں، تو ترچھی لائنوں کی پریکٹس سے بھی آپ کا خط میں جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ یہ چیزیں آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوں گی کہ بلکہ ایک اور مثال سے میں مد تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے ایک دونوں ہاتھوں میں، یہ آپ کے اگر دونوں ہاتھ ہیں اور آپ اگر دھاگے کو پکڑیں یوں، یہ کھینچ کے رکھیں دونوں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا دھاگا جو ہے یہ کھینچا جائے گا، بالکل تن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا دھاگے کو ڈھیلا چھوڑیں تو آپ کے دھاگے کی پوزیشن بنے گی جناب یہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا کلوز کیا ہے اور دھاگا ڈھیلا چھوڑا ہے، تو یہ آپ کے دھاگے کی پوزیشن یہ بن جائے گی۔ اب اگر اس ہاتھ کو آپ تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں، یہ دیکھیں، یہ اس ہاتھ کو آپ تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں اور اس ہاتھ کو نیچے، تو آپ کے دھاگے کی پوزیشن جناب بنے گی یہ۔ اب دھاگے کا جو نچلا وزن ہے وہ اس طرف آ گیا، یہاں پہ بالکل سینٹر میں تھا، یہاں پہ بالکل ایک سائیڈ پہ آ گیا، کیونکہ یہ والی سائیڈ جو ہے وہ آپ نے اٹھا لی ہے۔ تو مد کی جو پوزیشن ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ بالکل سیم یہ کنڈیشن ہے، اس کی بالکل سیم یہی کنڈیشن ہے، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی یہی ہے، یہی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا بالکل کم آپ نے بنانا ہے۔ یہ 3 حصے ہے اور ایک حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو، یہ ایک جمپ ہے یوں، اور جو پوزیشن، جو اینگل آپ کا یہ اس طرف آ رہا ہے، اسی اینگل پہ آپ نے اس کو یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یوں کریں گے تو یہ برا لگے گا، اس طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرف لے کے جانا ہے جیسے آپ اوپر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ایسا، اب آپ نے یہاں سے اگر دیکھیں، یہ میں ڈیپلی اتنا بتا رہا ہوں تاکہ آپ خود سے دیکھ سکیں، اس کی پریکٹس خود سے کر سکیں۔ یہ والا ایسا دیکھیں اونچا ہے، یہ والا ایسا نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نیچے سے کریں تو یہ تقریباً اس کا یہ والا جو دامن ہے، یہ والا ایسا، اور اس کی جو آخر میں اس کی ٹیل ہے، یہ دونوں تقریباً برابر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد کی شکل ہے۔ اب یہاں پہ ہم مد کی شکل بناتے ہیں، الف اور مد کی شکل۔
بالکل الف کے اوپر بنانا ہے، چھوٹی سی شکل ہے، پہلا حصہ بڑا ہے، دوسرا حصہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اور اینگل جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے، یہ اینگل آپ کا اس طرف آ رہا ہے اور یہ اینگل آپ کا بالکل اسی پوزیشن پہ آپ کے یہ اینگل بھی ہونا چاہیے. تو اینگل بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی لکھائی میں جو ہے اینگل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں گے تو آپ نے ان کو پک کرنا ہے اور خود سے آپ نے دیکھنا ہے. اب دوسری جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن چلے خیر ہے، پہلا سبق ہے تو اس میں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور بار بار ہم آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے. بے کے بارے میں جسٹ آپ کو لکھ کے دوں گا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور خود سے اخذ کرنا ہے کہ یہ کیسے لکھا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے باقی کل ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ بے ہم نے کیسے لکھا ہے، اور اس کی میجرمنٹ آپ نے کیسے نکالنی ہے، یا آپ نے اس کا اینگل کیسے نکالنا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے خود سے پہلے اخذ کرنی ہے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج ہماری بہت زیادہ تفصیلی یہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے. تو کوئی بھی آپ کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کی تجویز ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے. اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اور آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنا کام دکھا سکتے ہیں.